चलिए जी, आया नंबर 81 पे चलें। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भला मैं इन चीजों से जिनकी तुम शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं। अब ये क्योंकि हजरत इब्राहिम का मामला चल रहा था ना स्टोरी, तो वही हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि मैं क्यों कर इन चीजों से डरूं, जबकि तुम इससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी इसने कोई सनद नाजिल नहीं की। यानी कि तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जो कि कायनात का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है, जिसने हर चीज बनाई है। और ये शिरक जो जिन बुतों के साथ करते हैं उनकी कोई दलील नहीं, कोई सनद नहीं, कोई प्रूफ नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं किसी का। तो अब अल्लाह ताला ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमन का मुस्तहिक है, अगर समझ रखते हो तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि दोनों में से अमन वाला कौन है, यानी कि जो किसको मिलना चाहिए, जो तौहीद पे है या शिरक वाला। तो आगे अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं 82 में, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। तो अमन उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ मिक्स नहीं किया, यानी कि मखलूत नहीं किया जुल्म के साथ, यानी जुल्म जो गड़बड़ नहीं किया, यानी शिरक सबसे बड़ा जुल्म है ना, मिक्स नहीं किया, यानी ना शिरक असगर किया है ना शिरक अकबर किया है। मतलब हर तरह के छोटी छोटी जगहों से बात हुआ बंदा पता नहीं चलता और शिरक हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों से भी ख्याल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं इनके अमन, तो ये है जो अमन, इनके अमन और जमीयत खातिर है और वही हिदायत पाने वाले, और यही लोग हिदायत पाने वाले जिन्होंने अपने आप को शिरक से बचाया पूरी तरह। 83 पे चले आगे। अल्लाह ताला ये फरमा रहे और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को इनकी कौम के मुकाबले में अता की थी, यानी ये आतईनाहा इब्राहिम अला कौमी, यानी ये दलील भी अल्लाह ताला ने उनको सिखाई थी हजरत इब्राहिम को, उनको एजुकेट करने के लिए, कि जैसे वो पीछे चांद सूरज सितारों की मिसालें दे रहे हैं और यहाँ ये कह रहे हैं कि जब ये तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते, मैं इनसे कैसे डरूं, जब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा बुत तुम्हारा बुरा करेंगे, तो बुतों से डरो, तो मैं बुतों से कैसे डरूं कि वो तो कुछ करने वाले नहीं, किसी काबिल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये हिकमत सिखाई थी। और हमने जिसके चाहते हैं, हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, बेशक तुम्हारे परवरदिगार हकीम और अलीम है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे इसके दर्जे बुलंद कर देता है, यानी दर्जे किस चीज में बुलंद करता है, इल्म ज्यादा दे देता है, हिकमत ज्यादा दे देता है, ईमान ज्यादा दे देता है। जैसे रसूलों में भी दर्जे आते हैं, जैसे पिछली हमने एक आयत पढ़ी थी ना कि रसूलों में भी दर्जे आते हैं, लेकिन हम नहीं किसी को ऊपर नीचे कह रहे या कर सकते। अल्लाह ताला ने हर किसी के दर्जात रखे, और अल्लाह ताला ही हिकमत वाला है और इल्म वाला है। अल्लाह ताला ही हिकमत रखता है और अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा समझ वाला है और अल्लाह ताला ही इल्म रखता है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 84 में, ववहबना लहू इसहाक व याकूब, और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं हमने इसहाक और याकूब अता फरमाई, यानी जो नेमतें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे ना, ये तो उनको औलाद की, हमने इनको इसहाक और याकूब बख्शे। मतलब ये अल्लाह ताला उनको एक नेमतें बता रहे हैं कि कैसे उनके दर्जे बुलंद किए। देखिए, एक तो ये कि उनको सिखाई, हिकमत सिखाई, दूसरा ये कि दर्जों की बुलंदी, यानी नबी इतने उनकी औलाद में से इतने नबी वो किए। तो अल्लाह ताला ब्लेसिंग्स है ना, ये भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और सबको हिदायत दी, यानी सबको हिदायत के ऊपर रखा, यानी साले औलाद थे, हर कोई हिदायत के ऊपर था। और पहले नूह को भी हिदायत दी थी और इनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी। तो अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं जी कि हमने हजरत नूह को भी हिदायत दी। हजरत नूह जो है वो कम से कम हजरत इब्राहिम से 10 सेंचुरीज पहले के हैं, तो उनको भी पहले हिदायत दी थी, फिर बाद में बीच में कौमें आई और वो जो है और हजरत नूह उनकी औलाद में से नहीं है हजरत इब्राहिम की ना, तो उनसे पहले थे, तो फिर हिदायत दी। फिर बाद में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं जो इनकी हजरत इब्राहिम की औलाद में से आए थे वो हजरत दाऊद थे, सुलेमान थे, अयूब थे, यूसुफ थे, मूसा, हारून, सब इन्हीं की औलादों में से थे। और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदल दिया करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं उनको अल्लाह ताला इस तरह देते हैं कि बाद में रहती सदियों तक उनका नाम रहता है, यानी नेक औलाद भी देते हैं। तो और अल्लाह ताला मतलब नेक काम उनका जारी रहता है, और एक नेक काम जारी रहता है तो आपकी नेकियों में भी इजाफा कर रहा होता है। 85 में चले, और जकरिया और यहया और ईसा और इलियास को भी ये सब नेकोकार थे। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं और औलाद यानी जकरिया या ईसा इलियास, यानी कि सबको अल्लाह ताला ने इनको आगे सालिहीन में से बनाया। आगे फिर 86 में क्या है, 86 में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तमाम नेक थे, मतलब 85 में ये कि तमाम नेक थे, मतलब पूरी नस्ल ही उनकी कितनी सालिहीन में से थी, चुने हुए लोग थे। 86 में फिर आगे हजरत इस्माइल, हजरत वली यसा व यूनुस व लूता
اور ان سب کے جہان کے لوگوں پر، ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت دی. حضرت اسماعیل اور یوسا جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یسا جو ہے وہ یہ حضرت الیاس کے شاگرد تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت زکریا اور عیسیٰ کے بعد حضرت ادریس جو آئے تھے ان کو حضرت الیاس کو کہتے ہیں، اور یا حضرت ادریس کو. حالانکہ حضرت ادریس اور ہیں، کیونکہ وہ حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے، کئی ہسٹری میں ملتا ہے، اور حضرت یسع جو ہیں یہ اور ہیں. تو بیسیکلی یہ ڈفرنٹ ہے، حضرت الیاس بھی اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ادھر ذکر کیا ہے، ان کی کہ یہ تقریباً ٹوٹل جو ان میں ذکر ہے نا وہ حضرت ابراہیم کو ملا کے 18 نبیوں کا ذکر ہے، اور باقی اولاد کا کریں تو وہ 17 نبیوں کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کو دنیا جہان میں فضیلت دی. فضیلت کیسے دی؟ یعنی کہ نعمتیں بھی دیکھیں دی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے پاس کتنی بڑی سلطنت تھی، حضرت یوسف کے پاس بھی تقریباً سلطنت تھی، حضرت ایوب کا صبر کی نعمت تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے پاس معجزات تھے. یعنی ڈفرنٹ قسم کی ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. اور اسی طرح حضرت اسماعیل کے پیر سے جیسے وہ چشمہ نکل آیا تھا زمزم کا، اور مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں فضیلت دی. 87 پہ چلیں. اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، یعنی کہ ان کی اولاد اور بھائیوں میں بھی صالح تھے، ان کو فضیلت دی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن بھی لیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ میں نا، اور ان کو چنا، اور وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہدایت بھی دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھا رستہ بھی دکھایا ان کی اولادوں کو، بھائیوں کو، ان سب کو. 88 پہ چلیں. اور یہ خدا ذالک حد اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے. تو یہ ہدایت اللہ کی ہے، یعنی کہ جس کو چاہے شرک سے بچائے، جس کو چاہے، اگر وہ چاہے کوئی بھی ان میں سے نبیوں کو کتنی صالحین پیدا کیا، سب نیکیاں، اگر کوئی بھی ان میں سے شرک کرتا تو وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو سیو رکھا اور سیدھے راستے پہ دکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ اس پر اپنے بندے ور جسے چاہے چلائے. اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے. اگر ان میں سے کوئی نبی یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کرتے تو جو نیکی کا عمل ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے بھلے ایمان والا ہی ہے تو اس کا سارا جو ہے کہ اعمال جو ہے نا ضائع ہو جاتے ہیں. سورہ زمر میں بھی ہمیں پڑھا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے نا تو اعمال آپ کے ضائع ہو جاتے. تو مطلب اگر کوئی بندہ نیکیاں کر رہا ہے اور پھر شرک میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. 89 پہ چلیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم یعنی کہ شریعت جیسے ہے اور نبوت عطا فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو کتابیں بھی دی اور وزڈم یعنی حکمت بھی دی. یعنی کتاب کو جب رسول آتے ہیں نا تو ان کو وزڈم ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو سمجھانے کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے نا. تو وہ آگے جب لوگوں کو پیغام سمجھا رہے تھے اس وقت تو بالکل معاشرہ الٹی طرف چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی کہ وہ کتاب کو سمجھائیں. جب نبوت ملتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے تاکہ اور ان کی کتاب کو سمجھا بھی سکیں اچھی طرح. اور اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ مشرکین مکہ اس دین کا کفر کرتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، یعنی کہ وہ اس چیز کا کفر کرتے ہیں یعنی کہ اس دین کا، تو ہم نے مقرر کر دی ایک اور قوم جو انکار نہیں کریں گے. یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر دیے کہ وہ ان سے کبھی انکار نہیں، یعنی وہ دین سے انکار نہیں کریں گے. اور وہ کون لوگ تھے؟ جیسے ان سارے مدینہ، یہ بالکل مکی صورت ہے نا آخری دور کی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو آپ کا ساتھ دے دیں گے. تو کیونکہ یہ آخری ٹائم کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اور عرب ناشکری کر رہے تھے اور ربونی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سارے مدینہ پیدا کر دیے جو کہ اس دین کو انہوں نے کتنے اچھے سے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی آنر سے مدینہ میں رہے اور کتنا وہ انہوں نے آنر کیا مہاجروں کو بھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے جو دین کا ساتھ دیتے ہیں. اور آیت نمبر 90 پہ چلیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان 18، اب یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 18 کو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں یعنی یہ نبی جو سارے آئے ہیں ٹوٹل 18، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. اور تم اس ہدایت کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہدایت پہ تھے اللہ کے اس پہ تھے، اس ہدایت کی وجہ سے ان کی پیروی کرو. یہ کہا گیا، یہ نہیں ایسے نہیں کہ کسی بھی اسکالر کی کسی کی بھی پیروی کرنے کے لیے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، خاص پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور تم بھی ان کی پیروی کرو. اور کہہ دو
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کو کی تصدیق کرتے تھے. اور دوسری بات پیروی کا سے یہ بھی لے سکتے ہیں آپ کے جیسے احکامات تھے کچھ ان کے سیم تھے جو ہمارے قرآن میں بھی تھے. جیسے رجم کی حضرت موسوی دور میں سیم سزا تھی جو قرآن میں بھی وہی, کوئی آیت اس کی نہیں اتری تو پھر وہ سیم ہی چلی آ رہی ہے. مرتدد کی بھی سیم ہی ہے. تو اسی طرح حضرت یوسف کے ٹائم جیسے سجدہ تعظیمی تھا لیکن آج نہیں ہے, پھر وہ ہماری اس میں منع کیا گیا تھا, اور اس لیے حضرت داؤد اور سلمان جیسے زیادہ شکر کرتے تھے. تو یہ چیزیں ساری حضرت موسیٰ کے معجزات ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ صفات اب اپنے اندر لے لیں, جیسے حضرت ایوب کا صبر تھا, تو ان سے مطلب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں وہ خاص وہ آپ ان کو فالو کریں. اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے ان کی پیروی کریں, اور کہہ دو کہ میں نے تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگا. اور یہ کہ ہم نے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگا, کوئی اجر نہیں مانگتے تھے وہ یہ سکھانے کا. یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے میسج, یہ تو ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے میسیجر بھیجا ہے, تو انہوں نے یہ میسج پہنچانا ہے. تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یعنی یہ نبی وہ ہیں جن کی اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی, تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. کہہ دو کہ میں نے تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگا, اور صلہ نہیں مانگتا. یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی نبیوں کی بھی تصدیق کریں. اور وہ یہ کہ وہ قرآن کی کا صلہ نہیں مانگ رہے, میسج دینے کا کچھ بھی نہیں مانگتے تھے, وہ صرف میسج ہی دیتے تھے. 91 پہ چلیں. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہیں کی, یعنی جو اللہ کا مقام تھا نا وہ قدر نہیں کی, یعنی اللہ کو سمجھا نہیں, حق کو پہچانا نہیں. قدر تب ہوتی ہے جب آپ ان کو پہچانتے. تو اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان پہ چھایا ہوا ہے, ہر چیز کو کا بنانے والا ہے, اور یہ تو پھر ایسے نا اللہ کو نہ ماننے والی بات ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا, کہو جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا. تو اب جب مشرکین نے کہا نا کہ اللہ کچھ اترا انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا, جیسے کہ کچھ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کیا, ان پر کیوں نازل کیا, یا پھر یہ کہ فرشتوں پر کیوں نازل نہیں کیا, تو وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب موسیٰ پر آئی تھی وہ بھی تو انہی کے اوپر ہی آئی تھی. تو اور یہودیوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ پہ بھی تو کتاب آئی تھی, رسولوں پر تو کتاب آتی ہے. تو اللہ نے کوئی کتاب ان پر بھی نازل کی, اور وہی اسی طرح ایک کتاب ان پر بھی نازل کر دی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب کچھ بھی نازل نہیں کیا, کہو جب کہ انسان پر وحی اور کتاب نازل ہی نہیں کیا. جب مشرک مکہ نے کہا تو کہو کہ کتاب تو موسیٰ پر, اور یہودیوں بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, تو کہو کہ کتاب تو موسیٰ کیوں ہی لے کر آئے تھے نا. کتاب اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتا ہے گائیڈنس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کبھی انسان کو زمین پہ گائیڈنس کے بغیر نہیں چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ بھی کتاب دی تھی. اسی کس نے نازل کیا تھا, وہ بھی تو اللہ نے نازل کیا تھا نا. ایسا کبھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان پر کتاب نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت, یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے بار بار کہ وہ کتاب کیسی تھی جس میں نور تھا اور ہدایت تھی, اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق کر رکھا ہے, یعنی کہ تم نے اس کو پارا پارا کر دیا. یعنی کہ جو ظاہری چیزیں تھی کچھ چھپا دیتے, یعنی اس میں صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا لیکن وہ اس کو چھپا دیتے تھے. جو لکھا یہ آ رہا ہے نا کہ تم نے اس کو پارا پارا کر دیا, یعنی کہ تم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا, یعنی وہ اصل جو چیز ہے وہ بتاتے نہیں ہو باہر. اور ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو, یعنی کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپاتے ہو. یعنی اکثر ان کے ربائی, کیونکہ عام لوگوں کو تو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی, ربائی کچھ کو پڑھتے تھے اور کچھ کو چھپا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, کیونکہ لوگ بار بار آگے پوچھتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ بتانا نہیں چاہتے تھے. اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے, یعنی ان کو ان چیز کا علم نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ ایک کتاب بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے پچھلے باپ دادا کو وہ باتیں پتہ نہیں ہوتی, ایک نیا شریعت اور حکم آئے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی حکمت نئی چیزیں سکھائیں. اور کہہ دو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا, یعنی قرآن کو, پھر ان کو چھوڑ دیا کہ اپنی فالتو باتیں خاؤدیہم یلعبون ہے نا میں کھیلتے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہے, اور اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کو ڈینائل پہ پڑا رہنا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ان کے ڈینائل میں. تو جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ڈینائل میں ہی چھوڑ دیتا ہے. اور جو ان کے خام خیالی اور غلط قسم کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ انسان پہ کیسے کتاب آئی ہے, تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں پر ہی کتابیں بھیجتا رہا ہے, وہی بھیجتا رہا ہے. 92 پہ چلیں. اور ویسے ہی یہ کتاب ہے جیسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب کون سی, قرآن کی, یہ برکت والی کتاب ہے, یعنی کہ ایسی کتاب ہے جیسے کہ پہلے بھی لوگوں پہ نازل ہوئی ہے, یعنی کہ
بہت ہی برکت والی اور تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، پہلی چیزوں کی بھی جو ہمارے ساتھ میچ کرتی ہیں. پہلی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات انجیل، ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے مکے اور یعنی مکہ یا مطلب اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کو وارن کرو. جو یہ کہا جا رہا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی کہ مکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے نازل کی جا رہی ہے کہ مکہ اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں یعنی پوری دنیا میں اس کو لوگوں میں پھیلاؤ اور وارن کرو، ڈے اور ججمنٹ کے بارے میں بھی بتاؤ. اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تھا، ایک تو لوگوں کو وارن کرو کہ اچھائی برائی کے حق اور باطل کا بتاؤ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو مطلب آخرت کے بارے میں بتاؤ، ارد گرد ہر چیز کے بارے میں بتاؤ. اور اللہ تعالیٰ آگے یہ کہہ رہے ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو یعنی کہ جو لوگ بھی آخرت پر ایمان رکھیں گے نا وہ اس کتاب کو پہچانیں گے. یعنی کرسچن بھی اس کتاب کو پہچانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، لیکن ماننے سے انکار کرتے تھے. اور وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں. یعنی کہ وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں وہ پہچانتے تو تھے اس کتاب کو، اور کیونکہ یہ کتاب پرانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، لیکن وہ جو مانتے نہیں ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. اور جو لوگ مانتے ہیں وہ پھر آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کیوں ہم نے اللہ کے آگے جواب دے انہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، عبادات کی بھی حفاظت کرتے ہیں. 93 پہ چلیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے، یعنی اللہ پر جھوٹ کرے. اس سے بڑا گنہگار کو کون سا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا افطرا کرے، یعنی اللہ پر جھوٹ کرے کہ اللہ نے یہ کہا اور اللہ نے وہ کہا نہیں ہو. یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آئی ہوگی. یا یہ کہے کہ اللہ پر بڑا گناہ جھوٹ کیا. ایک تو یہ حضرت عیسیٰ کا بھی انہوں نے اللہ کا بیٹا کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، اور دوسرا یہ کہ میرے اوپر وحی آئی ہے جبکہ وحی آئی ہی نہیں ہوئی. ایسے کئی جو جیسے یہ قادیانوں کا مذہب ہے کہ ایک نبی بنا دیا کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، کچھ ایسی معاملہ ہی نہیں. یہ بھی اللہ پہ جھوٹ کرنے والی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی نہیں. اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا سکتا ہوں، اور یہ کہ ایسا کلام میں بھی نازل کر سکتا ہوں. قرآن میں ہے نا کہ اگر بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ، اور وہ نہیں بنا سکے تھے. اور جو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ بولنے والی بات ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور وہ کر نہیں سکتا. اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں، یعنی کہ جب ان پر موت آ جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب موت کے جھٹکے لگ رہے ہیں، یعنی موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں، یعنی کہ جب موت قریب ہو، جب موت آنے والی ہوتی ہے نا تو وہ ایک بہت ہی سخت وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش تم اس وقت دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوا ہے سختیوں میں ہوں. اور فرشتے کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں. تو اس وقت فرشتے جو ہے نا جب آتے ہیں نا تو پھر ان کے اس طرح ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ خوفناک شکل ہمارے فرشتے آتے ہیں. اگر بری جو روح آتی ہے، مطلب وہ ہوتے ہیں فرشتے خوفناک شکل کے، بھلے مومن کی روح نکلے یا گنہگار کی. تو وہ جو ظالم آدمی ہوتا ہے نا اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں نا وہ پھر اس کو مار مار کے زنجیروں سے، کیونکہ روح نا گندی ہوئی ہے ہاتھوں کے آگے، تو وہ پھر کہتے ہیں نکل ادھر سے نا، تو اس کو بہت زور سے نکالتے ہیں. اور سوچے بہت لوگوں کو درد ہوتا ہے، تو یہ بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے. آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی. ان کو کہا جاتا ہے کہ تجھے تیرے ناحق باتوں کی وجہ سے ذلت کا سزا کی بات سنائی جا رہی ہے کہ تجھے سزا دی جائے گی، عذاب ہوگا. اور اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے، کیونکہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کی سے سرکشی کرتے تھے، اس لیے سزا دی جا رہی ہے. کیونکہ اس دن کا کہ تم ناحق باتیں کرتے تھے، اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے تھے، اور ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو تم شکایتیں کرتے تھے. یعنی اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہے، کیونکہ جب وہ نکالا جائے گا نا تو ان کو یہ دکھایا جائے گا. دیکھیں اس وقت قیامت تو نہیں آئی ہوگی، لیکن جب موت کی سختیاں بیان کی جا رہی ہیں نا تو پھر یہ بری روح کو دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی، وہ دیکھیں گے دن رات کہ ان کا کہاں انہوں نے جانا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمیں برزخ کے مقام پر اور جو قبر کے عذاب کے بارے میں تفصیلات بنتی ہے نا تو اس ملتی ہے نا، تو وہ یہ آیت جو ہے نا اس کی تصدیق کرتی ہے کہ کس طرح ایسے لوگوں کے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں کس طرح وہ فرشتے آئیں گے اور کس طرح ان کو ان کی روح نکالیں گے، اور کس طرح وہ تکلیف میں ہوں گے، اور کس طرح ان کو پھر یہ عذاب کی خبر سنائی جائے گی کہ تمہیں اب سزا ملے گی، اور کس طرح وہ اس کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے، اور کس طرح مشکل ہوگی ان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ، کیونکہ وجہ اس کی کیا تھی کہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو یعنی کہ اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے
کر نہیں عمل نہیں کر پائے. ایک ہوتا ہے آپ مانتے نہیں, حق کو ہی جھوٹ کر دیتے ہیں, تو یہ ان کا سزا بتائی جا رہی ہے. 94 پہ چلیں. اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہمارے پاس, ویسے بھی اکیلے آؤ گے, جب مر جاتے ہو تب بھی اکیلے آؤ گے, جب پیدا کیا تو تب بھی اکیلے آئے تھے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ویسے ہی ہم پہلی دفعہ جیسے پیدا کیا تھا ایسے ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے, اور جو مال متا ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑاؤ گے. یعنی جو دنیا میں ہے وہ سب پیچھے رہ جائے گا, یعنی کہ آپ کو کچھ بھی پیچھے نہیں رہ جائے گا. سکندر اعظم تھا نا, تو اس کا کیا معاملہ تھا جب اس کا جنازہ جانا, اس نے کہا تھا کہ جب میں مرنے لگوں نا, جب میرا جنازہ جانے لگے تو میرے ساتھ میرے جو ہے نا ہیرے جواہرات بھی کر دینا اور میرے طبیب بھی کر دینا, تاکہ اور میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نہ میرے ہیرے جواہرات پہ دولت کام آئی, نہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر نے بچا لیا, نہ ڈاکٹر کام آیا, اور میرے پاس خالی ہاتھ جا رہا ہوں, میں کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جا رہا. تو سارا جو دنیا میں کمایا جس کے پیچھے سارے دن لگے رہتے ہیں وہ سب پیچھے چھوڑ کر آئیں گے. اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں, یعنی کہ جو یہ جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے, ہمیں بچا لیں گے, وہ بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے. اور آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے, یعنی کہ سب رشتے لقد تقطع بینکم میں نا, جو سب تمہارے درمیان جو رشتے ماں باپ بہن بھائی سب ختم, اکیلے آؤ گے. اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہیں گے, اور جو تم دعوے کرتے تھے بڑے بڑے کہ میں یہ چیزیں مجھے بچا لیں گی, یہ ہو جائیں گی, تو سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما کنتم تزعمون, سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچے گا. اس دن تم اکیلے آؤ گے اور کچھ بھی تمہارا کوئی چیز تمہارا ساتھ نہیں دے گی. جن کے پیچھے تم دنیا میں پڑے ہو, دنیا کے پیچھے پڑے ہو, اور دنیا ہی تمہارے سے چھٹ جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ خالق الحبی والنوا, بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اتنی پیاری بات بتا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی اپنی بلیسنگ بتا رہے ہیں, پھاڑنے والا ہے, یعنی کہ گٹھلی میں سے اور جو ہے بیج کا جیسے درخت نکل آتا ہے اور اسی میں اگاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی اور پھل کے اندر سے جیسے گٹھلی ہوتی ہے, اور بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے, اور وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, یعنی دانا مردہ ہوتا ہے اور اس سے کیسے درخت نکل آتا ہے اور پھل فروٹ نکل آتے ہیں. اور اسی طرح انڈا مرغی کا جیسے بالکل مردہ ہوتا ہے اور اس میں سے کیسے مرغی نکل آتی ہے, تو جاندار کو بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے. اور یہی تو اللہ ہے, پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو, مطلب یہی تو اللہ ہے, پھر کہاں تم کن خیالوں میں ہو کہ کس کو خدا بنا رہے جو کچھ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے معجزات یہاں پھیلائے ہوئے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگنی چاہیے, اور تم کہاں بہکے ہوئے ہو. 96 میں چلیں. وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نکالا, جیسے کیسے صبح پھٹ جاتی ہے ختم ہوتی ہے تو ایک دم رات, جب صبح ختم ہوتی ہے رات نکل آتی ہے, تو رات ایک دم ختم ہوتی ہے تو صبح نکل آتی ہے. تو اندھیرے سے صبح نکالتا ہے, یہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ معجزات ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا, جو کیسے اللہ تعالیٰ رات میں سے صبح نکال دیتا ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں. اور اسی نے رات کو آرام کے لیے ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو شمار بنایا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا. دیکھیں دن بھر دن رہتا تو ہمیں ہوتا ہے دن بھر ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے. اللہ کا شکر ہے رات ہوتی ہے تو ہم آرام کر لیتے ہیں, رات نہ ہوتی تو اور ہی ہم بڑھتے رہتے, اور رات کی نیند پوری نہ ہوتی, اور انسان کا نا سارا سسٹم ہی اپسیٹ ہوتا ہے. ان سے پوچھے جو نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں وہ سارا دن بھی سوتے رہتے ہیں, تب بھی ان کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, سر میں درد رہتے ہیں, تب بھی وہ سکون نہیں پا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے رات کو سکون کے لیے بنایا, اور جب تھکتے ہیں اور سارے لوگ اس میں آرام کرتے ہیں اور نیند کرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور چاند کو اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا, اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور عالم والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا, یعنی اس سے آپ کیا کرتے ہیں, اپنا ڈسٹینس, سپیڈ, ہیٹ, ڈائریکشن, پاتھ, سب آپ بہت سی چیزیں اس سے علم لے لیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو علم دیا, اس کا حساب لگانے کا. لوگوں کے دنوں منتھس کے اس زمانے میں تو دن کا صرف یہ چاند کی صورت ہوتی تھی, جو ایک مہینہ پورا وہ سمجھتے تھے اب شروع ہوا ہے پھر اب ختم ہوا ہے, چاند سے ہی وہ حساب لگاتے تھے. ڈائریکشن کا اسی طرح کر کے جاتے تھے. اور روشنی اللہ دیتا ہے سورج سے, تبھی تو آپ کسی طرف چل سکتے ہیں نا, اندھیرے میں کس طرح وہ کریں گے. اور چاند سے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹس کا سارا معاملہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ غالب ہر چیز پہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا علم سکھایا ہے. 97 پہ چلیں. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں
में इनसे रास्ते मालूम कर सको। और ये अल्लाह ताला ने बनाया नेविगेशन, उस वक्त थोड़े नेविगेशन सिस्टम थे, तो ये सितारे ही थे जिनसे रोड के साइन वो डेजर्ट में चलते थे। सोचे डेजर्ट में कहाँ से वो डायरेक्शन करते थे, सितारों के थ्रू जाते थे। इवन समंदर में भी दरमियान में सितारों की डायरेक्शन से रास्ते निकालते थे कि हमने इस तरफ जाना है, तब वो सही डायरेक्शन में पहुंच सकते थे। तो अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ बनाया है ताकि जंगलों और दरियाओं के दिलों से इनसे रास्ते में मालूम कर सको। और अल्लाह ताला कह रहे हैं अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी, यानी अक्ल वालों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी आयतें खोल खोल के बयान की है। 3 काम के लिए अल्लाह ताला ने सितारे बनाए हैं, एक तो खूबसूरती के लिए, आसमान में खूबसूरती के लिए, दूसरा शैतानों को मारने के लिए, और दूसरा रास्ते अंधेरों में रास्ते, तीसरा अंधेरों में रास्ते बनाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ बनाया कि और अल्लाह ताला ही इस चीज का इल्म रखता है और खोल खोल के ये चीजें अल्लाह ताला आयात बताया, अपनी निशानियां बताया, और तुम अल्लाह ताला को पहचानते नहीं। 98 पे चलें। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह और एक सपुर्द होने की, समझने वालों के लिए हमने आयतें खोल खोल कर बयान किया। तो इसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं अल्लाह ने एक जान से पैदा किया, यानी एक आदम से। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, यानी कि एक आदम से अल्लाह ताला ने तुम्हें एक इंसान को पैदा किया। और अल्लाह ही है जिसने रहने की जगह मुकर्रर की है। मुस्तकर है ना, फमुस्तकर्रुम व मुस्तौदा। तो इसके डिफरेंट है। मुस्तकर ये कि यानी कि आपके ठहरने की जगह दुनिया है, या अल्लाह ताला ने आपके लिए आखिरत जो हमेशा के लिए पैदा कर दी है, रहने की जगह पैदा की। मुस्तौदा है यानी कि अल्लाह, या आप इसको इस तरह ले लें कि शॉर्ट स्टे, जैसे होटल में जाते हैं थोड़ा सा रहते हैं, यानी माँ के पेट में आप थोड़े से रहे, फिर या कब्र में थोड़ी देर रहेंगे, या वो ठहरने की थोड़ी देर जगह पैदा की। यानी अल्लाह ताला ने आपकी लंबी ठहरने की जगह भी पैदा बनाई है और थोड़ी ठहरने की जगह बनाई। या फिर आप इसको यूं ले लें कि अल्लाह ताला ने दुनिया जैसे बनाई है आपकी थोड़ी ठहरने की जगह, और फिर आखिरत बनाई है यानी कि ज्यादा ठहरने की जगह। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए थोड़े ठहरने की जगह भी बनाई है और ज्यादा ठहरने की जगह भी बनाई। मुस्तकर भी अल्लाह ने मुकर्रर किया, मुस्तौदा भी अल्लाह ने मुकर्रर किया है, यानी कि कहाँ रहना है और कहाँ या फिर आप मुस्तकर को ये कह सकते हैं कि कहाँ रहना है, यानी कि दुनिया में कहाँ रहना है, और मुस्तदौ है कि मुस्तौदा है यानी कि कहाँ मरना है। अल्लाह ताला ने मरने की जगह भी आपकी मुकर्रर कर दी है। यानी बहुत किसी तरह भी आप इसको ले लें, इसके बहुत सारे मीनिंग है। तो यानी कि अल्लाह ताला ने या तो आपकी आखिरत मुस्तकर या मुस्तदौ है कि बर्थ से मरने तक का जो टाइम है वो। तो ये लोगों ने मुख्तलिफ इसकी तफसीर की, यानी कि अल्लाह ताला ने आपकी थोड़ी जिंदगी का भी और लंबी जिंदगी हर तरह का इंतजाम अल्लाह ताला ने कहा है और खोल खोल कर आयात बयान कर दी। सारे इल्म अल्लाह ने दिए। यफ़क़हून यानी कि तुम गौर व फिक्र नहीं करते, समझते नहीं हो फिर भी। 99 पे चले। और वही तो है जिसने आसमान से नी बरसाया है, फिर हम ही इससे हर तरह की रवायदगी यानी कि फसल उगाते हैं। यानी बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ही पानी बरसाता है आसमान से, यानी आपको पता भी नहीं होता कि कब बारिश होनी और बारिश हो जाती है। और ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और जिससे पैदावार निकलती है और नबातात हर तरह की चीजें उगती हैं। अगर जमीन का अल्लाह ताला ने आसमान के साथ मैच ही इसी तरह बनाया हुआ है, अगर बारिश नहीं होगी तो वो तो फिर बंजर पड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर इसमें से सब कोंपले निकालते हैं और इन कोंपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने लगाते हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इससे फिर अल्लाह ताला सब्जा उगाते हैं, दाने फिर निकलते हैं, जुड़े हुए दाने कोंपले निकालते हैं, यानी कि पौधे निकलते हैं, फिर उन कोंपलों में से जुड़े हुए दाने यानी निकलते हैं। यानी कि जैसे आप अनार हो सकती है इसकी मिसाल, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग शेल है और उसको अंदर से देखते हैं तो जुड़े हुए दाने हैं। और वो जो है कॉर्न है वो भी इसकी एक मिसाल है, वो भी अल्लाह ताला ने इस तरह उसको निकाला। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने खजूर के वो लटकाए हैं, गाबे में से लटकते हुए गुच्छे, फिर खजूर हैं जो दरख्त की ब्रांच से लटक रहे होते हैं गुच्छे से, वो अल्लाह ताला ने किया है। और फिर अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं फ्रूट, बहुत सारे अंगूर हैं, बहुत सारे फ्रूट हैं जिनमें से चंद के इधर जिक्र हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी कि जैसे अंगूर और जैतून की शक्ल सेम होती है लेकिन बिल्कुल उनकी तासीर फर्क है, विटामिन फर्क है और जायका फर्क है। और अनार भी ऐसे ये डिफरेंट है और हर अनार का डिफरेंट जायका है, इस तरह भी इसको ले सकते हैं। और अल्लाह ताला ने ये मिलते जुलते हैं लेकिन होते डिफरेंट है, और नहीं भी मिलते जायका में नहीं मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर, और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जब ये शुरू से पकने लगती है, यानी इतना सा बीज होता है कितना बड़ा दरख्त बन जाता है, और जब ये पहले कच्ची होती है फिर राइप अप होती है, पक्की होती है, इन पर गौर करो कि कैसे ये अल्लाह ताला इन चीजों को कर देता है। इनमें से इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं
نشانی ہے. جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ کو پہچانتے ہیں ان سے کہ آپ ان سے کتنا فائدہ لے لیتے ہیں درختوں سے, آپ ان سے چھاؤں بھی لیتے ہیں, ایک بیج سے کتنے درخت بن جاتے ہیں, کتنے ڈفرنٹ قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے, کتنی فیسلٹیز انسانوں کو دی ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس چیزوں پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا. 101 پہ چلیں, 100 پہ چلیں جی, آیا نمبر 100 پہ. اور ان لوگوں نے جنوں کو خود اللہ کا شریک ٹھہرایا. جنوں کو شریک ٹھہرایا یعنی اس کی پناہ میں آ جاتے تھے, یعنی جنگلوں میں جاتے تھے نا پرانے زمانے میں لوگ, تو کہتے تھے ہم جنوں کی ان سے ڈرتے تھے, تو کہتے تھے ہم ان کی پناہ میں آتے, یعنی جن سے ڈرتے تھے نا وہ اسی کے پناہ میں اسی کو اللہ کا شریک بناتے تھے. حالانکہ جنوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے, حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نا کلیریفائی کریں قرآن میں بھی, دیکھیں کتنی پیاری کتاب ہے, ہر چیز کلیریفائی کیا ہے. اور بے سمجھ یعنی جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر کھڑی کی ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بیٹے اور بیٹیاں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا. مطلب یہ سارا نہ سمجھو والی بات ہے نا. کوئی کر سکتا ہے ایسے, حضرت عیسیٰ کوئی ایسے بیج بنا سکتے تھے یا وہ کر سکتے تھے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو میریکل دیے سب اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی تھے. اور وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے, وہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. مخلوق کتنی اچھی ہو خالق کے برابر نہیں آ سکتی, کریٹر کے برابر نہیں آ سکتی, وہ ان چیزوں سے پاک ہے اور بلند ہے. اور اما یصفون و تعالی اما یصفون, وہ پاک ہے اور ان چیزوں سے بلند ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بدیع السماوات والارض, بدیع جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بالکل اسکریچ, کوئی چیز بھی نہیں ہے اور بنی ہے. بندے انسان بہت سی گاڑیاں بنا لیتے, چیزیں بنا لیتے, اتنی کریشن اور ٹیکنالوجی ہے, سب کوئی نہ کوئی چیز سے بنی ہے. لیکن بدیع کا مطلب ہوتا ہے بالکل کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے بنائی, یعنی وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, بغیر کسی میٹر کے, بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا. اسی لیے بدعت سے نکلا ہے, یعنی بدعت بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اور بدعت سے ایک چیز نکال دیتے ہیں کہ جی پیدا ہوئی ہے, نہیں ایک چیز ہے دین میں. تو ایسا نہیں, بدیع اسی لفظ سے, بدیع سے نکلا ہے وہ بدعت لفظ بھی. تو بدیع کا مطلب بغیر کسی اسکریچ کے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اس کی اولاد کہاں سے ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ, یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کسی کو دیا تو اس کا ایک پروسیس دیا ہے نا. حضرت آدم کی بھی حبیبی ہوا آئی, پھر اولاد آگے سے آئی نا. تو اور انسانوں کا یہ سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب ان کی کوئی بیوی نہیں تو پھر بیٹا کہاں سے, مطلب کوئی لاجک ہی نہیں ہے. اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اور اللہ ہی ہر چیز کو بنانے والا کریٹر ہے, کوئی چیز اللہ کو بنانے والی نہیں ہے. تو اللہ ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے, یہ چیز اسی کی کریشن ہے. تو ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. 102 پہ چلیں. ذالکم اللہ ربکم, یہی تمہارا رب ہے جس کا لا الہ الا ہو, یعنی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, یہی رب ہے. خالق کل شیء فاعبدہ, یعنی یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اسی, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, خالق کل شیء فاعبدوہ, یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو. وہ علی کل شیء قدیر, اور ہر چیز کا نگران ہے, ہر چیز کا مینج کرنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. 103 پہ چلیں. وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, یعنی کوئی بھی اس کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگاہوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں, اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے حساب, اور وہ نگاہوں کا ادراک وہ کر سکتا, وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے اور وہ بے جاننے اور باخبر ہے. یعنی کہ وہ ہر چیز کا, اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں, ہر چیز کی نظر رکھتا ہے. وہ باریک بین ہے, یعنی لطیف ہے, باریک بین ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے, یعنی کہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. لطیف مطلب مہربانی کرنے والا, اور باخبر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نگاہ پرسیو نہیں کر سکتی, نہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو اس طرح امیجن کر سکتی ہے, نہ سمجھ سکتی ہے, اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں, تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا, اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا, اس میں تمہارا نگہبان, اس میں میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آیت نمبر 104 میں کہ کھلی دلیلیں آ گئی ہیں,
کہ آپ اللہ کی طرف سے کھلی چیزیں آ گئی ہیں. بصیرہ یعنی جس کو دیکھیں اور سمجھ جائیں, بصیر وہ والی نظر ہوتی ہے. تو جو دیکھے گا اور نشانیوں کو حق کو مان لے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا. جو اندھا رہے گا دیکھ کے بھی سمجھے گا نہیں, یعنی کہ دیکھ رہا ہے اللہ کی یہ اتنی کرامات اللہ تعالیٰ نے ابھی اتنی اپنی تخلیقات بھی بتائی, اتنی قرآن بھی بتائی اور نبی بھی بھیجے سمجھانے کے لیے, اور پھر بھی وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. یعنی بندے کا نقصان ہے وہ کرتا ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی بات نہیں کرتا, اللہ کو پہچانتا نہیں ہے, تو وہ بندے کا نقصان ہے. جو اپنا ہی وہ نقصان کرے, اللہ کو نقصان نہیں کر رہا. تو آپ ان کو کہتے کہ میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں, ان کا کام تو صرف میسج دینا تھا اور کچھ بھی نہیں. وما انا علیکم حفیظ, اگر تم گمراہی میں رہنا چاہتے تو رہو گمراہی میں. 105 پہ چلیں, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یعنی اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے سمجھا رہے ہیں, اس طرح بھی سمجھا رہے ہیں, اس طرح بھی سمجھا رہے ہیں, یہ بھی مثال دیں وہ بھی مثال دیں, تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو, اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں, یا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ کہیں سے پڑھ لکھ کر آئے. وہ کہتے تھے نا کوئی آدمی آتا ہے ان کو سکھاتا ہے یہ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے سکھا رہے ہیں تاکہ لاجک پوری بتا رہے ہیں. مطلب اسلام بغیر دلیل کے نہیں ہے, اسلام میں پوری دلیل ہے, اور جو علم لینا چاہتا ہے اس کے لیے بیان ہے. اور اگر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ تو آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے, آپ کے سامنے چیز آ جائے گی, وہ کہیں میرے سامنے نہیں آئی. تو یہی والا مسئلہ ہے, جو سمجھنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ڈفرنٹ طریقے سے ہدایات دے رہے ہیں تاکہ کسی طرح وہ سمجھ جائیں. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے, اور 106 میں, اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو, اور جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے یعنی کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تو آپ اسی کی پیروی کریں, اسی کو فالو کریں, اور اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی کوئی شرک نہ کریں, اور مشرکوں سے کنارہ کر لیں, یعنی کہ مشرکوں کو اگنور کریں, جیسے جو نہیں مانتے ان پہ توجہ نہ دیں. یعنی کہ کیونکہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قرآن کو فالو کریں, اور جو ہے اللہ سے اللہ واحد اللہ ہی الہ ہے توحید پر رہیں, اور جو اگر نہیں مانتے تو اگنور کریں اور اپنے اس پہ رہیں. یعنی کہ آپ اگر کسی کو اس سے لیسن یہ بھی ملتا ہے, آپ کسی کو میسج دے رہے ہیں, اگر وہ نہیں مانتا لیکن آپ اپنے آپ کو توحید پہ صحیح رکھیں, کوشش کرتے رہیں, لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو یہ پھر ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آیت نمبر 107 پہ چلیں, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے, اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. لیکن کیونکہ دیکھیں اسلام میں زبردستی نہیں ہے نا, تو لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. اور اے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ان کے نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے دروغ ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہبان نہیں بنایا, اگر تم کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو نہ ہو. تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنی خوشی سے ایمان لائیں. اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کریں, یعنی اللہ زبردستی بھی دین پہ لا سکتا ہے سب کو, لیکن اللہ نے ایک موقع دیا. تبھی تو ہماری کریشن فرشتوں سے کیوں ڈفرنٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل دیا انسان کو کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے. تبھی تو جنت و دوزخ کا کانسیپٹ ہے, فرشتوں کا یہ معاملہ نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ خود خوشی سے ایمان لوگ لے کے آئیں اور شرک نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سے کہا کہ آپ ان پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے کہ ان کو میسج کے لیے بھیجا گیا اور میسج پورا نہ ہوا تو کتنا وہ اس چیز کا غم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے آپ ان کے اوپر نگہبان مقرر نہیں, کوئی نہیں, اور آپ صرف یاد دہانی کے لیے, یعنی کہ اور نہ تم ان کے دروغ, یعنی کوئی وکیل ہو, یعنی کوئی وکیل ہوتا ہے نا جو کہ پلیڈ کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے, تو آپ سے نہ پوچھا جائے گا اس بارے میں. تو بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 108 پہ چلیں, اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا کہہ بیٹھیں. کہیں بے ادبی ہو جاتی ہے نا, اگر یہ لوگ کہیں ان کے خداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھیں بتوں کو بھی تم گالی نہ دو, کیونکہ یہ پھر بغیر علم کے, کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ ہی رب ہے, تو یہ پھر اللہ کے بارے میں کریں گے تو پھر بہت بڑے فساد ہو جاتے ہیں اور بہت بڑے فتنہ انگیزیاں کریٹ ہو جاتی ہیں, اور یہ کہ پھر آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا اور بدتمیزی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ایک حدیث پاک تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے, اور صحابیوں نے کہا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے, دیکھیں کوئی بھی نہیں دیتا. تو انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو ظاہر ہے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, تو مطلب آپ اس کو اکسا رہے ہیں نا یہ کرنے کے لیے کہ تم ان کو خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ اللہ کے بارے میں باتیں کریں گے. تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ
वो जैसे अल्लाह ताला अब ये बता रहे हैं कि गुनाह को, अपने गुनाहों को ही खूबसूरत समझते हैं, यानी बुतों को जो वो अमाल करते हैं ना, उनको ही, उन्हीं पे खुश हैं, वो उसी चीज को अच्छा समझते हैं, उनको अच्छे करके दिखाएंगे। शैतान जो है ना वो अमाल को अच्छे करके दिखाता है आपकी तरफ। फिर इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो इनको बताएगा कि वो क्या करते रहे हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इन्होंने वापस जाना तो है, तो इनको पता चल जाएगा इन्होंने क्या करना है। तो लेकिन ये जो अमाल है इनके, वो उसी को ही जो है खूबसूरत इनको लगते हैं, इनकी बुराई ही इनको अच्छी लगती है इन लोगों को। और दूसरा ये इस चीज से भी मना किया गया कि दूसरों के मजहब को गालियां ना दें या उनको वो ना करें, ताकि वो अल्लाह के ऊपर बातें ना करें। आय नंबर 109 पे क्या है जी, और ये लोग अल्लाह की सख्त कस्में खाते हैं कि अगर इनके पास कोई निशानी आए तो इस पर जरूरी ईमान लाएंगे। तो ये अल्लाह की कस्में क्या खाते हैं कि मौजूदे हमें दिखाए जाएं, अगर मौजूदा दिखाए जाएंगे तो हम ईमान लाएंगे। इस बात पे वो कसम खाते थे। तो अगर निशानी आएगी तो मान जाएंगे, तो हम जरूर मान लेंगे। कह दो कि निशानियां तो सब अल्लाह ही के पास हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप तो कह दें कि आप तो बेबस हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ नहीं कर सकते थे, कि इंसान ही थे, निशानियां तो अल्लाह ही दिखाने वाला है। और मोमिनो तुम्हें क्या मालूम है, वो तो ऐसा बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम है कि निशानियां आ भी जाएं तब भी ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ये बताने वाले हैं कि मुसलमानों को लगता है कि मुझे आ जाएंगे तो वो ईमान ले आएंगे, तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। ईमान चांद स्प्लिट हो गया, काफी देर काफिर देखते भी रहे, जब स्प्लिट ऑफ मून था, तो तभी फिर वो जाते हुए क्या कहने लगे, ओ ये तो जादू है और करके चले गए। तो यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये समझते हैं कि कसमें खाते हैं मौजे आएंगे मान जाएंगे, मौजे आ भी जाएंगे फिर भी नहीं मानेंगे। कितने मौजे फिरौन की कौम के पास हज़रत मूसा के थ्रू आए, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। जिन्होंने नहीं मानना होता वो नहीं मानने को आते। 110 पे चलें, और हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए वैसे फिर ना लाएंगे, और इनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं हम फेर देंगे इनके दिल और निगाहें, क्योंकि ये ईमान नहीं लाए, तो बिल्कुल ये हक ना मानेंगे, इनके सामने बार बार आ रहा है, ना समझ पाएंगे, ये हक को समझ ही नहीं पाते। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, यानी कि जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए, क्योंकि जब इन्होंने कुरान सुना तो उस पर ईमान नहीं लाए, इसलिए अल्लाह ताला फिर इनको दिल भी इस तरह कर देंगे कि ये लाएंगे ही नहीं, फिर छोड़ देते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं हम फिर इनको पहले ईमान नहीं लाए वैसे फिर ना लाएं, और इनको छोड़ देंगे कि अपने सरकशी में बहकते, और इनको अल्लाह ताला छोड़ देंगे जैसी बातें जैसे करते रहे। यानी बेसिकली इस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई हिदायत लेना नहीं चाहता ना, फिर अल्लाह ताला भी उससे हेल्प हटा लेता है, और जो हिदायत लेना चाहता है फिर अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं, और जो बेबहरा रहना चाहता है हिदायत से, तो वो फिर बेबहरा ही रहता है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि फिर अल्लाह ताला भी उसको हिदायत के रास्ते नहीं दिखाता। तो इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते पे रखे। आमीन सुम आमीन।